महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी। सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में 25.8%, जबकि सुई नॉर्दर्न के लिए 8.7% इजाफा होगा। ओगरा ने फैसले के लिए वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। वफाकी हुकूमत इजाफे की हतमी मंजूरी देगी। इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब इमारात के 53वें कौमी दिन की तकरीब, सदर और वजीर आजम की शिरकत। सदर मुमलिकत ने कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान का इंतहाई अहम पार्टनर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान और UAE बाहमी तिजारत के फरोग के लिए पुराज़म है। IMF के हालिया प्रोग्राम में कामयाबी उनकी हिमायत के बगैर मुमकिन न थी। और मुज़ाकरात के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। हुकूमत और PTI यकज़बान हो गए। कौमी असम्बली में दोनों जानिब से मुज़ाकरात की हिमायत। शेर अफजल मरवत ने मुल्क के मौजूदा हालात पर ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। राना सनाउल्लाह ने इत्तफाक करते हुए कहा कि PTI ने कोई कमेटी बनाई है तो बाकायदा पैगाम भेजे। स्पीकर के पास बैठकर मामला मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। हम स्पीकर को कहेंगे कि वज़ीर आज़म से बात करें। PTI की तरफ से पहली बार ठंडी हवा का झोंका आया। ख्वाजा आसिफ का शेर अफजल मरवत की तजवीज़ का खैर मकदम। कहा, मुज़ाकरात गन पॉइंट पर नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद पर हमले और सिविल नाफरमानी के साथ मुज़ाकरात करें। तलखी सिर्फ तलखी को दावत देती है। चीजें प्यार मोहब्बत से चलती हैं। टॉक शो से निकलें, बाकायदा आकर मुज़ाकरात की बात करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात के लिए राबता हो जाएगा और जिनको करना है वो भी कर लेंगे। बात तब बढ़ेगी जब हमारे मुतालिबात पर अमल होगा। एक सवाल के जवाब में कहा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, बानी की हिदायत पर ही सब कुछ होता है। वो पार्टी सरबराह हैं और उनको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। हम किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। बानी से मिलने गए थे ताकि लॉन्ग मार्च को मौका किया जाए, मगर मुलाकात करने नहीं दी गई। अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बानी PTI 500 दिनों से डट कर खड़ा है। तुम समझते हो कि उसको अंदर रखकर मुल्क चला सकते हो तो चला कर देख लो। सदर समेत तमाम आईनी ओहदे रख कर भी पीपल्स पार्टी रोना रोती है। आओ हमारे साथ मिलकर मजबूत ओपोजिशन करो। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अभी भी वक्त है। PTI वाले होश के नाखुन लें, आए मुल्क की मईशत की बेहतरी में अपना हिस्सा डालें। अगर वही रविश होगी जो 2018 में थी, फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। नवाज शरीफ ने मुल्क के मुफाद की खातिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नवाज शरीफ इस अच्छे पैगाम को भी कमजोरी समझा गया। सिविल नाफरमानी के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतजार है। वो जब बताएंगे तब सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कल बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मैं एक सूबे का नुमाइंदा हूं, मुझे किसी से क्लियरेंस की जरूरत नहीं। शेख वकास अकरम का कहना है, सिविल नाफरमानी गैर आईनी हुकूमत से बेजारी तरीका हो सकता है। हमने कोई गुनाह किया ही नहीं तो किस बात की माफी मांगे। बानी PTI ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। एक दोस्त ने बानी PTI को मशवरा दिया कि मौलाना से मुलाकात कर लें। कोई तरमीम कबूल नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को दोबारा पार्लियामेंट में नहीं लाया जा सकता। फैसला ऐवान में न हुआ तो मैदान में होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में 2 टोक ऐलान कर दिया। सदर के एतराजात के बाद बिल दोबारा ऐवान में लाने की मुखालफत कर दी। कहा, सदर ने बिल पर एक बार एतराज किया जिसका स्पीकर ने बाकायदा जवाब भेजा। एक बार एतराज के बाद सदर को बिल दोबारा ऐवान में भेजने का हक नहीं है। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास बुलाने का नहीं कहा। हालात बिगाड़ की तरफ न ले जाएं, मुल्क किसी भी तलखी का मुतहमिल नहीं हो सकता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि सदर के एतराजात के बाद बिल दोबारा ऐवान में पेश किया जा सकता है। वजीर आजम का पैगाम है कि हम हाजिर हैं, मिल बैठकर आइन के मुताबिक हल निकाल लेते हैं। आइन और कानून के तहत बिल मंजूर किया जाए। MKM वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हम अपना वजीर तालीम मौलाना के पास रजिस्टर कराने आए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, MQM का वजीर तालीम हमारे पास रजिस्टर हो भी गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दीनी मदारिस पर ऐवान सदर ने मामले को उलझा दिया। आइन और कानून के मुताबिक मामले को मजीद ना उलझाया जाए वरना आइंदा मुश्किलात होंगी।
وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا مولانا فضل الرحمان کی گفتگو میں دلیل بہت مضبوط ہے، 26ویں ترمیم میں جو باتیں طے ہو چکی ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا، فوری نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ وفاق المدارس کا مطالبہ، مفتی تقی عثمانی کی زیر صدارت مجلس عاملہ کے اجلاس میں اتحاد تنظیمات مدارس کے فیصلوں اور مواقف کی تصدیق کر دی گئی۔ ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ، کہا گیا کہ مدارس کے معاملات میں رکاوٹیں اور تاخیری حربے قابل قبول نہیں، مدارس کی آزادی کا ہر قیمت تحفظ کیا جائے گا، کسی قسم کی ڈکٹیشن منظور نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو پارلیمنٹ میں مدارس کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان سمیت قاری حنیف جالندری، مولانا انوار الحق اور دیگر شریک ہوئے۔ شرح سود میں 2% کمی تاجروں ایکسپورٹرز کے لیے خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا اس فیصلے سے ہماری سرمایہ کاری بڑھے گی اور معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ موقع ہے کہ پاکستان کی معیشت کو تیزی سے ترقی کی طرف لے جائیں۔ 2018 کے بعد مہنگائی بھی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا انسانی اسمگلنگ سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پر اعلیٰ سطح اجلاس بلاؤں گا، ایسے واقعات سے بے گناہ جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ پی آئی اے کی نجکاری کی راہ ہموار، آئی ایم ایف نے مطالبات مان لیے، سیلز ٹیکس میں چھوٹ اور ایکویٹی لاسز ختم کرنے کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خریدار کو تمام روٹس کے لیے طیاروں کی خریداری یا لیز پر لینے کے لیے سیلز ٹیکس کی چھوٹ مل گئی ہے۔ سیلز ٹیکس چھوٹ اور نقصانات ختم ہونے سے بولی 350 ارب روپے تک جا سکتی ہے۔ حکومت نے پی آئی اے کا 660 ارب روپے قرض ہولڈنگ کمپنی میں اسٹاک کر دیا۔ پی آئی اے کی نجکاری اور روز ویلٹ ہوٹل کی فروخت سے حاصل رقم کو ادائیگیوں کے لیے سیٹل کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے قرض کو سیٹل کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ کرم میں ادویات کی قلت کو فوری طور پر دور کیا جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ کابینہ اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا خیبر پختونخوا حکومت سے ادویات کی قلت پر رابطہ کیا جائے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا صوبائی حکومت ادویات اشیاء قرونوش کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے گی۔ آج بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے دواؤں کی ایک بڑی کھیپ کرم بھیج دی گئی۔ جرگہ ارکان کی بیرسٹر سیف سے ملاقات، مشیر اطلاعات نے گرینڈ جرگے پر واضح کیا کہ بنکرز کی مسماری کے بغیر کرم میں مستقل امن ممکن نہیں، بھاری اسلحے کی حوالگی کے بغیر مرکزی شاہراہ نہیں کھولی جا سکتی۔ سارہ شریف قتل کیس، والد اور سوتیلی والدہ کو عمر قید کی سزا۔ لندن کی اولڈ بیلی کراؤن کورٹ نے ننھی سارہ کے والد عرفان شریف کو 40 سال، سوتیلی ماں بینش بطول کو 33 سال اور چچا فیصل ملک کو 16 سال قید کی سزا سنا دی۔ سماعت کے دوران سارہ کے والد عرفان شریف عدالت میں آنسو ٹیشو سے صاف کرتے رہے، بینش بطول اور فیصل ملک سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ جج نے کہا کہ سارہ پر تشدد فیملی کے سامنے ہوا، چچا بھی دیکھتا رہا۔ سارہ کے جسم پر 71 تازہ زخم تھے جو موت سے چند روز پہلے کے تھے۔ موت کے وقت بھی عرفان نے سارہ کو مارنے کے لیے اسٹیل کا راڈ اٹھایا۔ 10 اگست 2023 کو تشدد سے 10 سال کی سارہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جسم پر دانتوں سے کاٹنے کے نشان اور بہت سی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ پنجاب اور سندھ میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان، پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات 30 دسمبر سے 10 جنوری تک ہوگی۔ 11 اور 12 جنوری کو ہفتہ وار تعطیل ہوگی۔ تعلیمی ادارے 13 جنوری کو کھلیں گے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تعلیمی اداروں میں طلباء پر فیس ماسک کا استعمال لازمی ہوگا۔ سندھ بھر میں 21 سے 31 دسمبر تک تعطیلات ہوں گی۔ محکمہ تعلیم سندھ نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق تمام نجی سرکاری تعلیمی اداروں پر ہوگا۔ سمندر کنارے پیاسا کراچی، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں پانی کا شدید بحران، شہری پریشان۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر 84 انچ قطر کی لائن کی تاحال مرمت نہیں ہو سکی۔ دوبارہ مرمت کے باوجود پانی کا رساؤ جاری۔
مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر، ٹینکر مافیا کی چاندی ہوگی۔ صبح ہو یا شام کراچی والوں کی قسمت بند سڑکیں اور ٹریفک جام۔ ناظم آباد میں بجلی و پانی کی عدم فراہمی پر احتجاج، مسلسل دوسرے روز ٹریفک جام، سائٹ ایریا تک گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں، آس پاس کی سڑکوں پر بھی گاڑیاں پھنس گئیں، بنارس چوک اور میٹرویل روڈ پر بھی ٹریفک جام رہا، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں 500% اضافے کا بل منظور، وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری دفاع کے لیے میدان میں آ گئی، کہا جتنا ہم کام کرتے ہیں اس کی اگر معقول تنخواہ ہو تو کوئی برائی نہیں۔ 2019 میں بھی وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ پنجاب اسمبلی نے گزشتہ روز ایم پی ایس کی تنخواہ 76,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ، صوبائی وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 9,60,000 روپے کرنے کا بل منظور کیا تھا۔ ایشیائی خطہ وسائل سے مالا مال ہے، غربت کے خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں ہونا ضروری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قاہرہ میں سیکا کانفرنس سے خطاب، کہا مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، خطے میں امن و استحکام ہی ترقی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی ہم منصب سے ملاقات، سیکیورٹی تعاون اور انسداد منشیات کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ سعودی عرب نے ہر مشکل میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، سعودی عرب کی ویژنری قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ ملاقات میں سعودی نائب وزیر داخلہ پاکستان کے سفیر احمد فاروق بھی موجود تھے۔ 13 دسمبر کو پنجگور آپریشن میں ہلاک ذاکر حسین لاپتہ افراد کی بھیس میں دہشت گرد نکلا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 25 سال کا ذاکر حسین گوادر کے علاقے کا رہائشی اور سرکاری ملازم تھا۔ کراچی قائد آباد سے فتنہ الخوارج کالعدم ٹی ٹی پی کے 3 انتہائی مطلوب ملزمان گرفتار، دھماکہ خیز مواد برآمد، رینجرز اور سی ٹی ڈی نے مشترکہ کارروائی کی۔ ملزمان دہشت گردی، قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ پنجاب رینجرز اور پولیس کا ڈیرہ غازی خان میں کامیاب آپریشن، انسداد پولیو ٹیم پر حملے کی کوشش کرنے والے 2 خارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ خارج نے کوٹ مبارک میں انسداد پولیو ٹیم پر حملہ کیا تھا۔ پولیس پروٹیکشن پارٹی نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ گشت پر موجود رینجرز اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر جوابی حملہ کیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی مہم میں شریک ہوئے۔ سکھر میں گھر کے دروازے پر دستک دے کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں شہری نے پولیو ورکر کو گھر پر بٹھایا، بچے کو قطرے پلانے سے انکار کیا۔ پولیس اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ پہنچی، فلیٹ میں گھس کر شہری کو باہر نکالا۔ زیر حراست شہری کا کہنا تھا انکار نہیں کیا، بچہ بیمار ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر گھر کا دروازہ توڑ کر داخل ہوا۔ بھر میں کڑاکے کی سردی، چترال میں سڑک پر پانی جم گیا، سردی نے ندی نالوں کو بھی برف میں تبدیل کر دیا۔ اسکردو کا درجہ حرارت -7، گلگت استور -6 ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کے کئی علاقوں میں یخ ہواؤں نے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گرا دیا۔ کراچی میں بھی ٹھنڈ کا اثر، کم سے کم درجہ حرارت 11 ریکارڈ کیا گیا۔ یونان میں ڈوبنے والی کشتی میں بچوں سمیت 80 پاکستانی سوار تھے۔ یونان میں پاکستانی سفیر عامر آفتاب کی پریس کانفرنس، کہا لیبیا سے غیر قانونی طور پر جانے والی تارکین وطن کی 5 کشتیوں میں پاکستانی تھے۔ جس کشتی میں پہلے شگاف پڑا اس میں بچوں سمیت 80 پاکستانی سوار تھے۔ 3 مختلف کشتیوں میں سوار 47 پاکستانیوں کو ریسکیو کیا گیا۔ کشتی حادثہ گنجائش سے زیادہ مسافر سوار ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ کشتی حادثے میں بچ جانے والے ہارون اصغر کا واٹس ایپ پیغام ARY نیوز کو مل گیا، جس کے مطابق یونان میں 5 پاکستانی جان بحق ہوئے۔ کشتی میں پھالیا کے نواحی گاؤں کے 10 افراد سوار تھے۔ پاک بحریہ کی ترکی میں مشق ماوی بیلینا میں شرکت، 30 سے زائد بحری جہازوں، آبدوزوں، ہوائی جہازوں، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز نے مشق میں حصہ لیا۔ مشرقی بحریہ روم میں ہونے والی مشق میں ترکی سمیت نیٹو، امریکہ، پاکستان، یونان اور آذربائیجان کے افواج کی شرکت۔
مشق ترکی کی زیر قیادت ملٹی نیشنل اینٹی سب میرین وارفیئر کا حصہ ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے حملے جاری، سیف زون کو بھی نہ بخشا۔ کمال عدوان ہسپتال پر فائرنگ، خان یونس پر بمباری سے 20 فلسطینی شہید، 10 لاکھ سے زائد بے گھر فلسطینی۔ شدید سردی میں موسم کے رحم و کرم پر آئرلینڈ کا غزہ میں نسل کشی کے خلاف ایکشن کا مطالبہ۔ پرینکا گاندھی کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، بھارتی پارلیمنٹ میں فلسطینی بیگ کے ساتھ انٹری، بی جے پی کا احتجاج۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کے لیے مقامی کھلاڑیوں کی کیٹیگریز کی تجدید کر دی گئی۔ کراچی کنگز نے حسن علی، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے محمد عامر، پشاور زلمی نے سائم ایوب اور ملتان سلطانز نے اسامہ میر کو ڈائمنڈ سے پلاٹینم کیٹیگری میں ترقی دے دی۔ سیزن 10 کی ڈرافٹنگ 11 جنوری کو ہوگی۔ نام بھی کمال، کام بھی کمال، اداکار، ہدایتکار، ڈرامہ نگار کمال احمد رضوی کو دنیا سے گزرے 9 برس بیت گئے۔ الف نون کے علم کی فنکاری آج بھی سب کو یاد ہے۔